बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है आसिर रशीद और आप देख रहे हैं मर्डर मिस्ट्री और फैक्ट्स। आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर @मर्डर मिस्ट्री और क्राइम के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक अकाउंट क्राइम और फैक्ट पर भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। ये केस तो 2018 में शुरू हो चुका था, मगर इसकी असल इब्तदा 18 मई 2022 को हुई। मगर असल में ये केस दुनिया के सामने मार्च, अप्रैल या जुलाई 2022 में आने वाला था। लक्ष्मण नादर अपनी दोस्त श्रद्धा मदन वालकर को फ़ोन और सोशल मीडिया पर फॉलो करता रहता था, मगर कुछ महीने के वक्फे के बाद उसने एक दिन श्रद्धा को फ़ोन किया। फ़ोन बंद जा रहा था। उसकी दोस्त का सोशल मीडिया प्रोफाइल पूरी तरह एक्टिव था, मगर फ़ोन कॉल बंद जा रही थी। लक्ष्मण नादर 2-3 दिन फ़ोन करता रहा, मगर जब श्रद्धा का नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था तो उसने श्रद्धा के भाई को फ़ोन करके पूछा। लक्ष्मण नादर ने श्रद्धा से 2 माह कबल रब्ता किया था। अगस्त से किसी भी पैगाम का जवाब नहीं मिल रहा था। उसका फ़ोन बंद था और लक्ष्मण नादर के लिए ये परेशानी का बायस था। जब कोई अपडेट ना मिला तो फिर उसने उसके भाई से रब्ता किया। श्रद्धा के भाई ने भी फ़ोन किया और इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र रखनी शुरू की तो इसको भी अजीब लगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से श्रद्धा की कोई पोस्ट नहीं हो रही थी। श्रद्धा के भाई ने अपने वालिद विकास मदन वालकर से बात की तो विकास मदन वालकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। विकास वालकर की बीवी और वो कुछ अरसा कबल अलग हो गए थे। विकास अपनी वालदा के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहते हैं। श्रद्धा अपने बाप से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, मगर अपने चचा से बहुत करीब थी। विकास मदन वालकर ने पहली शिकायत मुंबई के वसाई में दर्ज करवाई। असल में मामला है क्या? श्रद्धा मदन वालकर और इसका मुबैना कातिल आफ्ताब अमीन पुणे वाला कौन है? 28 साला आफ्ताब अमीन पुणे वाला एक फूड ब्लॉगर है। आफ्ताब ने ग्रेजुएशन किया है और वो अपने ख़ानदान के साथ मुंबई में रहता है। आफ्ताब क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आफ्ताब के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 28,000 बताई जा रही है, जो कि अब तक बहुत हद तक कम हो चुकी है। आफ्ताब ने बम्बल डेटिंग ऐप पर पहली बार श्रद्धा मदन वालकर से बात की। 27 साला श्रद्धा मदन वालकर मुंबई में पैदा होने वाली 2018 में मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात आफ्ताब पुणे वाला से हुई। क्योंकि आफ्ताब भी इसी कॉल सेंटर में काम करता था, इसलिए काम के दौरान दोनों करीब आ गए और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। लेकिन घर वाले इस रिश्ते से नाराज़ थे। 2019 में श्रद्धा ने अपनी मां को बताया कि वो आफ्ताब के साथ मोहब्बत करती है और इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है, लेकिन मां ने इनकार कर दिया क्योंकि श्रद्धा हिंदू और आफ्ताब मुसलमान है। इसके घर वालों ने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो इस रिश्ते को हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकते। वो दूसरे मज़हब और दूसरी ज़ात में शादी नहीं करते। श्रद्धा ने इनकार पर कहा कि इसकी उम्र 27 साल है और वो अपने फ़ैसले खुद करने का हक रखती है। अपनी मां से झगड़े के बाद श्रद्धा ने घर छोड़ दिया और आफ्ताब के साथ रहने लगी। घर वालों की नाराज़गी के बाद आफ्ताब और श्रद्धा कुछ दिन नया गांव में रहे, फिर वसाई के इलाके में रहने लगे। कुछ अरसा महाराष्ट्र में रहे, लेकिन अपने अपने सफरी मंसूबों के तहत मुख्तलिफ मकामात पर जाते थे। शुरू में दोनों खुशी से रह रहे थे, मगर फिर इसके बाद हालात तब्दील होना शुरू हो गए और आफ्ताब ने श्रद्धा को मारना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते, शक करते और यहाँ तक कि GPS की तफसीलात और आसपास की तस्वीर मांगते थे। जोड़े में अक्सर झगड़ा रहता था। ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए दोनों ने इसी साल मार्च अप्रैल में हिमाचल प्रदेश
اور اتراکھنڈ کے دورے کا منصوبہ بنایا۔ مئی میں دونوں کچھ دنوں کے لیے ہماچل پردیش گئے اور ساتھ رہے، جہاں ان کی ملاقات دلی کے چھترپور میں رہنے والے ایک شخص سے ہوئی۔ دلی شفٹ ہونے کے بعد وہ شروع میں اسی آدمی کے فلیٹ میں ٹھہرے تھے جس سے ہماچل میں ملے تھے، مگر قیام کے دوران ان کے درمیان حالات تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں 15 مئی کو آفتاب نے چھترپور میں ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ آفتاب اور شاردا 15 مئی 2022 کو اسی فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ آفتاب کی آخری بلاگنگ ویڈیو فروری 2022 میں پوسٹ ہوئی۔ اس کے بعد پروفائل پر کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ آفتاب نے ایک بروکر کی مدد سے فلیٹ کرائے پر لیا تھا۔ مکان کے کرائے نامہ پر شاردا کا نام پہلے اور آفتاب کا نام آخر میں لکھوایا گیا تھا۔ فلیٹ کے مالک کو پتہ تھا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ آفتاب ہر مہینے 8 سے 10 تاریخ کو مالک کے اکاؤنٹ میں 9,000 روپے جمع کرواتا تھا۔ آفتاب نے گوگل سرچ کرنے کے بعد کچھ کیمیکل کی معلومات لینا شروع کر دیں، جن میں مبینہ طور پر بورک ایسڈ، فارملڈیہائیڈ اور سلفورک ایسڈ اور ممکنہ طور پر دوسرے کیمیکل۔ یہ سب کیمیکل بو ختم کرنے اور گہرے نشانات مٹانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 3 سال تک آفتاب اور شاردا ریلیشن شپ میں تھے اور تب سے مسلسل جھگڑ رہے تھے۔ ایک بار شاردا نے اپنی ماں کو اپنے پاس بلایا اور بتایا کہ آفتاب اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے۔ ماں نے شاردا کو کہا کہ وہ اس کو چھوڑ کر واپس آ جائے، مگر شاردا نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ذہنی الجھن کا شکار ہو کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ آگے کیا ہوا؟ شاردا مدن 3 سال سے آفتاب پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی اور یہ اس کا حق بھی تھا۔ آفتاب اس کو مسلسل ٹال رہا تھا۔ یہ بات تو 100% کنفرم ہے کہ آفتاب کا من بھر گیا تھا اور وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاردا نے آفتاب کو شادی نہ کرنے کی صورت میں ریپ کیس کرنے کی دھمکی دی ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، آفتاب اس سے کسی صورت اب شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے آفتاب نے کئی کرائم موویز اور ویب سیریز بھی دیکھنی شروع کر دیں، جس میں ایک امریکی کرائم سیریز ڈیکسٹر بھی شامل تھی۔ اور بھی بہت ویب سیریز آفتاب نے دیکھی تھی۔ آفتاب شاردا کو مارنے کا ارادہ کر چکا تھا، مگر جب شاردا جذباتی ہو گئی اور رونے لگی تو اس نے اسے مارنا بعد کے لیے روک لیا۔ شاردا اکثر فون پر آفتاب کو دوسری لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے پکڑتی تو وہ کام یا فوڈ بلاگنگ کا کہہ دیتا، اس لیے شاردا اکثر غصے میں رہتی۔ 18 مئی 2022 کا دن ممبئی سے گھریلو سامان لانے کو لے کر دونوں میں جھگڑا ہوا۔ وہ اس بات پر بھی لڑ پڑتے تھے کہ گھر کا خرچ کون اٹھائے گا اور گھر کا سامان کون لائے گا۔ آفتاب کو اس بات پر غصہ آیا۔ 18 مئی کو رات 8 بجے جھگڑا شروع ہوا، مگر وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس کی مذمت جتنی کی جائے وہ کم ہے۔ آفتاب نے شاردا کے اوپر بیٹھ کر اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ جانے یا انجانے میں پولیس کو شبہ ہے کہ لڑائی کے دوران شاردا چیخ رہی تھی اور آفتاب نے اسے گلا دبا کر زور سے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ اسی کشمکش، اسی جدوجہد کے دوران موت واقع ہو گئی۔ رات 8 اور 10 بجے کے درمیان شاردا کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بات اس سے آگے بہت گھناؤنی ہے۔ حالانکہ مرڈر ایک خود بھی گھناؤنا فعل ہے، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ بہت ڈراؤنا ہے۔ آفتاب سے ایک قتل ہو چکا تھا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ فلموں میں قتل ہوتا دیکھنا، خود کو بچانا اور بات ہے، مگر حقیقی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے۔ اب آفتاب کو اس قتل کو چھپانا تھا، لاش کی شناخت چھپانا تھی۔ آفتاب نے لاش کو رات بھر کمرے میں رکھا۔ اگلے دن آفتاب شام 6-7 بجے گھر واپس آیا۔ آفتاب وہ سارا دن چاقو یا آری اور فریج خریدنے میں گزار چکا تھا۔ آفتاب چونکہ ایک تربیت یافتہ شیف بھی تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ چاقو کو اس کے جسم پر کیسے استعمال کرنا ہے۔
آفتاب نے ایک آن لائن فریج خریدا اور ڈیلر کو آن لائن 19,000 روپے فریج کے دیے۔ آفتاب یہ سب کیوں خرید رہا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ 19 مئی 2022 کو آفتاب نے شردا، جو کہ اب لاش میں تبدیل ہو چکی تھی، کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ 1 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 35 ٹکڑے کر دیے۔ آفتاب نے 2 ایسے جرم کیے جو ناقابل معافی ہیں۔ نمبر 1، قتل۔ دوسرا، لاش کی بے حرمتی، کیونکہ اسلام میں قتل کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم ہے، مگر وہ بھی صرف ریاست کر سکتی ہے، مگر لاش کی بے حرمتی کی کسی بھی طور پر اجازت نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ مختصر سناتا ہوں۔ آج سے کچھ سال پہلے سعودی عرب میں ایک چور چوری کی غرض سے ایک گھر میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوا۔ ویسے پوری دنیا میں سب سے کم چوری اور قتل سعودی عرب میں ہوتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر حقیقت یہی ہے۔ چور جب گھر میں داخل ہوا تو گھر میں ایک بوڑھی عورت جو ہارٹ پیشنٹ تھی وہ بھی موجود تھی۔ چور کو دیکھ کر اس بوڑھی عورت کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گئی۔ چور کو پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور ثابت ہوا کہ اس کی وجہ سے بوڑھی عورت کو اٹیک ہوا۔ اس کو قتل کے جرم میں سر قلم کی سزا ہوئی اور 1 مہینے میں اس چور کا سر کاٹ دیا گیا۔ عام سا چور، عام سی بوڑھی عورت، قتل بھی ہارٹ اٹیک سے، مگر وجہ وہ چور۔ نہ میڈیا کے شور پر سزا ہوئی، بلکہ سعودی عرب کا قانون حرکت میں آیا اور یہ خبر میڈیا میں بعد میں شائع ہوئی۔ 35 ٹکڑے کرنے کے لیے لاش کو باتھ روم میں منتقل کیا گیا۔ لاش کے ٹکڑے کیے گئے خون کے دھبوں کو صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ پانی، بورک ایسڈ، فارملڈی ہائیڈ اور سلفورک ایسڈ اور دیگر کیمیکل کا استعمال کیا۔ دلی حکومت 2000 لیٹر پانی ہر گھر کو مفت دیتی ہے۔ اس مہینے تمام گھروں میں پانی کا بل 0 تھا۔ آفتاب نے قتل کے بعد اتنا زیادہ پانی استعمال کیا جس سے پانی کا بل 300 روپے آ گیا، جو کہ ابھی تک ادا نہیں کیا گیا۔ شردا کی لاش کو باتھ روم میں کاٹا گیا تھا۔ آفتاب شاور کھلا چھوڑ دیتا تھا تاکہ گٹر میں بہنے والے خون سے جسم کے اعضاء آسانی سے کاٹ سکے اور خون گٹر میں جم نہ سکے۔ ان ٹکڑوں کو فریج میں ذخیرہ کیا گیا اور فریج کو معمول کے مطابق استعمال بھی کرتا رہا۔ فریج نے سڑتے ہوئے گوشت کی بو کو چھپا کر رکھا کیونکہ آفتاب اگلے 2 دنوں میں جسم کو نچوڑتا رہا۔ آفتاب لاش کے ٹکڑوں کو سیاہ ورق میں لے جایا کرتا تھا، لیکن اس نے ان ٹکڑوں کو ورق یا شاپر سے باہر جنگل میں پھینک دیا تھا۔ یہ سب وہ اس وقت لوگوں کی بہت کم نقل و حرکت کی وجہ سے صبح 2 بجے لاش کے ٹکڑوں کو شہر کے مختلف علاقوں میں جنگل میں پھینک دیتا تھا۔ جنگل میں ٹکڑے پھینکنے میں آفتاب کو 18 دن لگ گئے۔ آفتاب ہر روز اسی کمرے میں سوتا تھا جہاں اس نے شردا کو قتل کرنے کے بعد لاش کے ٹکڑے کیے تھے۔ فریج میں رکھنے کے بعد وہ ہر روز شردا کا چہرہ دیکھتا۔ شردا کے سر کو سب سے آخر میں جنگل میں پھینکا گیا۔ جسم کے اعضاء کو ٹھکانے لگانے کے بعد فریج کو اچھی طرح سے صاف کیا۔ یہ سب کرنے کے بعد شردا کو میسیجز اور سوشل میڈیا کے ذریعے زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ آفتاب نے شردا کی موت کے بعد موبائل فون پر موصول ہونے والے پیغامات کا جواب دیا۔ اس نے اس کے کریڈٹ کارڈ سے خریداری کی اور کریڈٹ کارڈ کے بل ادا کیے۔ شردا کے سوشل اکاؤنٹ سے بھی لاگ ان کیا اور یہ تاثر دیا کہ وہ زندہ ہے۔ آفتاب 1 جون 2022 کو ایک اور خاتون کو تب لے کر آیا جب اسی فلیٹ میں شردا کی لاش فریج میں پڑی ہوئی تھی۔ آفتاب نے قتل کرنے کے بعد ڈیٹنگ ایپ انسٹال کی۔ اس کا رابطہ ایک اور خاتون سے ہوا جو کہ پیشے سے ماہر نفسیات تھی۔ ڈیٹنگ ایپ پر آفتاب جس دوسری خاتون سے رابطے میں آیا وہ جون اور جولائی میں 2 بار اس کے گھر میں آئی۔ شردا سے گھر والوں کا اس کا فون بند ہونے کی وجہ سے رابطہ قائم نہ ہوا تو انہوں نے مانک پور پولیس اسٹیشن میں مسنگ کی شکایت درج کروائی۔ شکایت کے بعد آفتاب کو پوچھ گچھ کے لیے مانک پور پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا۔ آفتاب تفتیش کے ابتدائی دنوں میں
دہلی اور ممبئی کی پولیس کو چکمہ دینے کی کوشش کرتا رہا۔ آفتاب نے ہر قسم کے ثبوت مٹا کر قتل چھپانے کی کوشش کی، تاہم اس نے وہ ڈیجیٹل ثبوت چھوڑ دیا تھا جو پولیس نے کیس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ٹریس کیا تھا۔ جب تفتیش شروع ہوئی تو آفتاب نے پولیس کو بتایا کہ شردا 28 مئی کو لڑائی کے بعد گھر سے نکل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے صرف اپنا موبائل اپنے ساتھ لیا تھا اور اپنا سامان اسی کے فلیٹ میں چھوڑ دیا تھا۔ آفتاب نے کہا کہ وہ اب اس کے رابطے میں نہیں ہے کیونکہ ان کا بریک اپ ہو گیا ہے۔ حقیقت اس وقت سامنے آئی جب پولیس نے دونوں کے فون کال ریکارڈ چیک کیے اور ان کے مقامات کی چھان بین کی۔ پولیس کی سب سے بڑی کامیابی جوڑے کے بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ تھی، جس میں 26 مئی کو شردا کے نیٹ بینکنگ اکاؤنٹ ایپ سے آفتاب کے اکاؤنٹ میں 54,000 روپے کی ٹرانزیکشن دکھائی گئی۔ اس کے علاوہ 31 مئی کو شردا کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اس کی دوست کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ پولیس کو جب شردا کے فون کی لوکیشن کا پتہ چلا تو یہ دہلی کے مہرولی تھانے کا علاقہ نکلا۔ آفتاب پولیس کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ اگر شردا اپنا فون اپنے ساتھ لے کر گئی تھی تو اس کی لوکیشن ان کا گھر کیوں ٹریس ہو رہی ہے۔ اسی لمحے آفتاب نے حقیقت بتا دی۔ ابتدائی تفتیش کے دوران شردا کی لاسٹ لوکیشن دہلی میں پائی گئی۔ اسی بنیاد پر معاملہ دہلی پولیس کو منتقل کر دیا گیا۔ آفتاب کو گرفتار کر لیا گیا اور مہرولی پولیس اسٹیشن میں IPC 302 201 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دہلی پولیس چھترپور علاقے کی CCTV میپنگ کر رہی ہے کیونکہ یہ قتل 6 ماہ پہلے ہوا تھا، اس لیے پولیس 6 ماہ کا ریکارڈ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس بمبل ڈیٹنگ ایپ کو لکھ سکتی ہے جہاں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، جس میں آفتاب کی پروفائل اور قتل کے بعد آفتاب سے ملنے والی خواتین کی ڈیٹیل طلب کی جا سکتی ہے۔ پولیس یہ بھی پتہ کر رہی ہے کیا آفتاب نے ایپ پر ڈیٹ کی ہوئی خواتین میں سے کسی کی وجہ سے تو قتل نہیں کیا۔ آفتاب کے فلیٹ سے بھی پولیس کو کچھ ثبوت ملے ہیں۔ آفتاب کے ساتھ ابھی تک 2 اور لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ 15 مئی 2022 کو پولیس کو نارکو ٹیسٹ لائی ڈیٹیکشن ٹیسٹ کرانے کی اجازت بھی مل گئی اور ملزم آفتاب نے بھی ٹیسٹ کرانے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ نارکو ٹیسٹ اس لیے کرایا جائے گا کہ وہ پولیس کو غلط معلومات دے کر شردا مدن والکر کے قتل کی تحقیقات کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذہنی اور سائیکو اسسمنٹ ٹیسٹ کے ذریعے قتل کیس کی تفتیش کرانے والی پولیس ٹیم یہ معلوم کر سکے گی کہ آفتاب سچ کہہ رہا ہے یا کہ نہیں۔ اس کی ذہنی حالت اور وحشیانہ جرم کی نوعیت کا بھی پتہ چل سکے گا۔ 15 نومبر 2022 کو ہی دہلی پولیس ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے آفتاب کے ساتھ مہرولی کے جنگلوں میں بھی گئی۔ ابھی تک پولیس کو 12 اعضاء برآمد ہو چکے ہیں جو اب تک جانچ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا یہ تمام انسانی باقیات ہیں یا کہ نہیں۔ انہیں DNA کے لیے شردا کے والد کے نمونوں سے ملنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے، جس کی رپورٹ 15 دنوں میں مل جائے گی۔ شردا کے والد وکاس مدن والکر نے ملزم کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے۔ مشرقی دہلی پولیس کو مبینہ طور پر جون میں پانڈو نگر تھانے کے علاقے تیرو کپوری سے ایک کٹا ہوا سر اور ہاتھ ملا تھا، جو اب ٹیسٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ شردا مدن والکر کا ہے یا کہ نہیں، کیونکہ پولیس تمام ثبوتوں کے ساتھ عدالت جانا چاہتی ہے۔ ملزم کو ریلیف ملنے کی سب سے بڑی وجہ ثبوتوں کی کمی ہے۔ اگر پولیس کافی شواہد اکٹھا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو ملزم کا وکیل اسے عدالت سے ریلیف حاصل کرانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے ملزم آفتاب کو 5 دنوں کے لیے پولیس کی حراست میں بھیج دیا۔ پولیس اس کے بعد مزید دن مانگنا چاہتی ہے۔ اگرچہ شردا کے جسم کے کچھ حصے چھترپور میں جوڑے کے اپارٹمنٹ قریب مہرولی کے جنگلات سے ملے ہیں، لیکن اس کا کٹا ہوا سر غائب ہے۔ پولیس کے پاس اس وقت کیا ہے؟
آفتاب نے قتل کے ایک دن بعد 19 مئی کو شردا کے جسم کے اعضاء کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک نیا فریج خریدا۔ پولیس کے پاس اسٹور کے مالک کا بیان اور بل موجود ہے۔ آفتاب کو چاقو فروخت کرنے والے دکاندار کا بیان۔ پولیس کو شبہ ہے کہ قتل اسی سے کیا گیا ہے۔ آفتاب کے بازو پر زخم پر ٹانکے لگانے والے ڈاکٹر انیل سنگھ کا بیان۔ جنگل سے ملنے والے حصوں کو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ کچن سے ملنے والے خون کو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ 54,000 روپے کی ٹرانزیکشن کی تفصیلات، فون سے کال ریکارڈ اور مقام کا ڈیٹا یعنی لوکیشن۔ شردا کے والد وکاس والکر کی گواہی اور دوستوں کا بیان۔ شردا کا بیگ جو آفتاب کے اپارٹمنٹ سے ملا اور جو ابھی تک غائب ہے۔ چھری یا آری جو شردا کے جسم کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوئی تھی، اس کے جسم کے کچھ حصے غائب ہیں۔ پولیس جب آفتاب کو جنگل لے گئی تو جسم کے اعضاء کے 10 تھیلے ملے۔ قتل کے دن آفتاب اور شردا نے جو کپڑے پہنے تھے وہ نہیں ملے۔ آفتاب نے پولیس کو بتایا کہ اس نے شردا کے خون آلودہ کپڑوں کو شہری کوڑا کرکٹ وین میں پھینک دیا۔ شردا کا موبائل فون نہیں ملا۔ 6 ماہ پرانے قتل کی تحقیقات کے لیے کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ اس کیس کو لو جہاد جیسا نام دینا بہت غلط ہے۔ اس کو کوئی بھی نام دے کر مسلمانوں کو برا بھلا کہنا بہت غلط سوچ ہے۔ یہ آفتاب کا انفرادی کام ہے، یہ اجتماعی واقعہ نہیں۔ یہ آفتاب اور شردا کا معاملہ تھا۔ آفتاب کے پاس اس رشتے سے نکلنے کے لیے اور بھی بہت راستے ہو سکتے تھے۔ شردا کو بھی آفتاب کے غلط ارادوں کا پتہ ہوگا، وہ بھی آفتاب سے دور ہو سکتی تھی، مگر جو بھی ہوا یہ صرف اور صرف آفتاب امین پونے والا کے اکیلے کا جرم ہے۔ اس میں کسی بھی مذہب کو اس واقعے سے نہ جوڑا جائے۔ ہم سب بھی آفتاب کے لیے دل میں ذرا بھی ہمدردی نہیں رکھتے، مگر کسی مذہب پر چوٹ نہ لگائی جائے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس کیس کو ایک ظالمانہ قتل ہی قرار دیں گے اور امید کریں گے کہ مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے جس کا وہ حقدار ہے، اور اسے ضرور ویسی ہی سزا ملے گی۔ اب مجھے اجازت دیں، جلد ہی ایک نیا کیس لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔